KGN चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। घंटों गुजार देते हैं, महीनों गुजार देते हैं, लेकिन उस पर पछतावा नहीं होता है। लेकिन जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, याद हुसैन की महफिल सजाई जाए, वहाँ पे अगर थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो लोग जो है वो हिचकिचाना शुरू कर देते हैं। मोहतरम सामईन, ये आज की महफिल जो है वो फातिमा के लालों के नाम पे महफिल सजाई गई है। शायर कहता है, उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है। अगर आप लोग सुनेंगे तो हम सुनाएंगे, वरना जबरदस्ती वाली आदत मेरी नहीं है, मैं भी बैठ जाऊंगा। ज्यादा देर नहीं, बस आधा घंटा आप लोग मेरा साथ दें। उसके बाद भी परवेज अख्तर साहब आएंगे। ये उम्र के लिहाज से भी बड़े हैं और तजर्बा भी है, इन्हें मालूम है कि आपको कैसे चलाना है। लेकिन मैं नया ना उम्र हूँ, मुझे पता नहीं कि आपको कैसे मैं चलाऊं। इसलिए आप लोग बेदारी के साथ जहाँ अच्छा लगा सुभान अल्लाह बोल दें। मेरे नाम पर नहीं, बल्कि आप जिनके नाम पर इस महफिल में आए हैं उन्हीं के नाम पे बोलेंगे सुभान अल्लाह। उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक देहन में जबान बाकी है। और अजीब जंग है जंगे करबला जिसमें, अजीब जंग है जंगे करबला जिसमें, जो शहीद हुआ वही खानदान बाकी है, जो शहीद हुआ वही खानदान बाकी है। और अली से पूछ अदालत किसे कहते हैं, अली से पूछ अदालत किसे कहते हैं, हुसैन से पूछ सखावत किसे कहते हैं। अली से पूछ अदालत किसे कहते हैं, हुसैन से पूछ सखावत किसे कहते हैं। अरे हुसैन ने इजाजत न दी वरना अब्बास बता देते कयामत किसे कहते हैं। हुसैन ने इजाजत न दी वरना अब्बास बता देते कयामत किसे कहते हैं। हुसैन ने इजाजत न दी वरना अब्बास बता देते कयामत किसे कहते हैं। और अपनी हुसैन दहर में पहचान कर गया, सुभान अल्लाह। अपनी हुसैन दहर में पहचान कर गया, अपनी हुसैन दहर में पहचान कर गया, घर बार सारा दीन से कुर्बान कर गया। अपनी हुसैन दहर में पहचान कर गया, घर बार सारा दीन पे कुर्बान कर गया। गर्दो नबी के दीन पे कुर्बान अपनी जान, गर्दो नबी के दीन पे कुर्बान अपनी जान। असगर भी जाते जाते ये ऐलान कर गया, असगर भी जाते जाते ये ऐलान कर गया। और करबो बला की रेत भी थर्रा के रह गई, करबो बला की रेत भी थर्रा के रह गई। आका का जब नवासा लहू दान कर गया, आका का जब नवासा लहू दान कर गया। आइए हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पेश करो। बड़े बावल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भी मनक़बत इमाम हुसैन एक मतलब दो तीन शेर पढ़ता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? वो है मौला अली का घराना। क्या पढ़ेंगे? वो है मौला अली का घराना। मतलब पढ़ता हूँ, बोलते सब लोग सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह वो हुसैन, अल्लाह अल्लाह वो हुसैन, अल्लाह अल्लाह वो हुसैन, अल्लाह अल्लाह वो हुसैन, मुस्तफा का नूर है, अल्लाह अल्लाह वो हुसैन, मुस्तफा का नूर है। सुबह करबल हुआ जो रवाना, रवाना वो है मौला अली का घराना, घराना वो है मौला अली का घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है मौला अली का घराना, वो है मौला अली का घराना। माइक आवाज खींच रही है, इसको थोड़ा बनाइए। अल्लाह अल्लाह वो हुसैन, अल्लाह अल्लाह वो हुसैन, मुस्तफा का नूर है।
صبح کربل ہوا جو روانہ روانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ سارے لوگ بولے سبحان اللہ۔ کہ دن کے قافلے کا جو سالار ہے، دن کے قافلے کا جو سالار ہے، گھر کا گھر جو لٹانے کو تیار ہے، لب پہ قرآن سر زیر تلوار ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، کہ کتنا اعلی مقام، کہ کتنا اعلی مقام وہ شہیدوں کا امام، کتنا اعلی مقام وہ شہیدوں کا امام، کتنا اعلی مقام وہ شہیدوں کا امام، مالک خلد ہے جن کا نانا، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ اللہ اللہ وہ حسین، اللہ اللہ وہ حسین، مصطفیٰ کا نور آئے، صبح کربل ہوا جو روانہ روانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، کہ اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلا، ظلم کی آندھیوں کو مٹانے چلا، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلا، ظلم کے آندھیوں کو مٹانے چلا، دیکھ سرحد اپنا بچانے چلا، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانے چلا، کہ کیسی ہوگی اس کی شان، کیسے ہوگی اس کی شان جس کے نانا ہے سلطان، کیسے ہوگی اس کی شان جس کے نانا ہے سلطان، کیسے ہوگی اس کی شان جس کے نانا ہے سلطان، جس کا ہر ایک ادا فاتحانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، گھرانہ وہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ اللہ اللہ وہ حسین، مصطفیٰ کا نور ہے، صبح کربل ہوا جو روانہ روانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ درود پاک پڑھیں ہمارے مسلم کرنے والے صلاۃ و سلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رب فرماتا ہے کہ محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اس کے بدلے میں کوئی اجر نہیں مانگتا مگر اپنے اقربا کی محبت مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، اپنے اقربا کی محبت چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، ہم نبی اور آل نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اور کیوں نہ کریں، کسی نے کیا ہی خود کہا ہے کہ الفت ہے میری نسل کو پرانی حسین سے، الفت ہے میری نسل کو پرانی حسین سے، پائی ہے میرے خون نے روانی حسین سے، الفت ہے میری نسل کو پرانی حسین سے، پائی ہے میرے خون نے روانی حسین سے، اور بچپن سے میری ماں نے سبق یہ دیا مجھے، ارے کھانا علی سے ملتا ہے پانی حسین سے، کھانا علی سے ملتا ہے پانی حسین سے، کھانا علی سے ملتا ہے پانی حسین سے، ہم حسین
کے صدقہ کھانے والے ہیں۔ اب میں اپنی تقریر کو شروع کر رہا ہوں۔ مولا حسین کا بچپن کا زمانہ ہے، ان کی عمر 5 یا 6 سال کی عمر ہے۔ مولا حسین کا بچپن کا زمانہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مولا حسین کو اپنے گود میں بیٹھائے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، صحابہ کرام کی ذمہ غفیر ہے۔ ایک صحابی اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا یہ جو بچہ بیٹھا ہے نا، آقا یہ جو بچہ بیٹھا ہے نا، اس کی ایک شکایت ہے، اس کی ایک شکایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اس کی کیا شکایت ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی شکایت یہ ہے کہ جب آپ کے نواسے مولا حسین چلتے ہیں تو ان کے قدموں کے نیچے کے خاک یہ اٹھا کر کے اپنے سروں پہ ڈال لیا کرتے ہیں اور اپنے لبوں سے چوم لیا کرتے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنی بات سنتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اپنے نواسے مولا حسین کو اپنے گود سے اٹھا کر بغل میں بیٹھا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس بچے کو جو ہے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ تاریخ میں اس بچے کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، سبحان اللہ۔ تاریخ میں اس بچے کا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ اپنے قریب ہمارے تمہارے قریب آقا بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں کیا یہ بات حقیقت ہے جو انہوں نے ابھی بیان کیا؟ اتنا کہنا تھا کہ اس بچے کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات حقیقت ہے، یہ بات صحیح ہے۔ کہا پھر ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ حضرت حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں یا رسول اللہ پورا مدینہ حسین سے محبت کرتا ہے اور میں حسین سے عشق کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ پورا مدینہ حسین سے محبت کرتا ہے اور میں حسین سے عشق کرتا ہوں، میں حسین سے عشق کرتا ہوں۔ محترم سامعین کرام یہ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 14 سال کی عمر ہو رہی تھی۔ محترم سامعین کرام تو مولا حسین سے ہمیں کیسی محبت کرنی چاہیے؟ آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھیں تو ایک سے ایک عاشقین آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے مولا حسین سے کس قدر محبت کیا ہے۔ جب آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھیں گے تو حسین سے عشق کرنے کا آپ کو طریقہ مل جائے گا، سبحان اللہ۔ حسین سے محبت کرنے کا آپ کو انداز مل جائے گا۔ درود پاک ہمارے مسلم علیکہ یا رسول اللہ وعلیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام تو یہ حبیب ابن مظاہر ہیں جو مولا حسین سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام اب جو ہے حبیب اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اب آئیے کربلا لے چلتے ہیں۔ کربلا کو یاد کیجئے، کربلا جب جانا ہوا، ہجرت کا وقت آیا تو مولا حسین جو ہے ایک خط لکھتے ہیں اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام، ایک خط لکھتے ہیں۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اے میرے دوست حبیب ابن مظاہر میں ہجرت کر کے مکہ جا رہا ہوں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو تم بھی آ جاؤ، اگر تم جانا چاہتے ہو تو تم بھی آ جاؤ۔ محترم سامعین کرام جب یہ خط جو ہے حبیب ابن مظاہر تک پہنچا ہے، محترم سامعین کرام اور آگے جو ہے مولا حسین اور آگے تعریف کرتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ سوال ہے کہ میں وہاں کس لیے جانا چاہتا ہوں تو آگے مولا حسین تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے کربلا جانا ہے اور وہاں جا کر کے جو ہے مجھے نانا کا دین بھی بچانا ہے اور نانا کی امت بھی بچانی ہے، سبحان اللہ۔ نانا کے دین بھی بچانا ہے
اور ان کی امت بھی بچانی ہے۔ جب یہ خط روانہ ہوا مولا حسین سے تو حبیب ابن مظاہر کے ہاتھوں میں پہنچے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر اس خط کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے مؤرخین لکھتے ہیں کہ مولا حسین جو ہے وہ کربلا بعد میں پہنچے، حبیب ابن مظاہر پہلے پہنچ چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ مولا حسین کربلا بعد مکہ بعد میں پہنچے اور حبیب ابن مظاہر مکہ پہلے پہنچ چکے تھے۔ محترم سامعین کرام، جب عاشورہ کی رات آئی یعنی 10ویں محرم کی شب آئی ہے، جب 10ویں محرم کی شب آئی ہے تو مولا حسین جو ہے سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے ایک خطبہ دیتے ہیں اور خطبہ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اے لوگوں، جتنے لوگ جانا چاہتے ہو اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، جو لوگ جانا چاہتے ہیں اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد پہلے جو ہے سب لوگ کو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بعد غازی عباس سے کہتے ہیں کہ غازی چراغ کو بجھا دو۔ چراغ کو بجھا دیا گیا۔ اس کے بعد مولا حسین جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ لوگوں، تم میں سے جو لوگ اپنے گھر جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ مولا حسین آپ کی وفا کا ثبوت اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پیش کر دے گا۔ مجھے کوئی آپ سے شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے، جو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ آپ خطبہ کو مکمل کرتے ہیں۔ جب خطبہ مکمل ہوا ہے اس کے بعد تھوڑی دیر مجمع میں سجدہ طاری ہوا۔ اس کے بعد جو ہے پھر غازی سے کہتے ہیں غازی عباس اب چراغ کو جلا دو۔ جب چراغ جلا دیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ مجمع میں کوئی بدلاؤ نہیں تھا، صرف ایک بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ جب چراغ بجھایا نہیں گیا تھا اس سے پہلے سب کی آنکھیں سوکھی ہوئی تھی، اور جب چراغ جو ہے وہ دوبارہ جب روشن کیا گیا ہے تو سب کے آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ اب حضرت مولا حسین جو ہے آقا حسین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم لوگ جاتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی اپنا جو ہے تم لوگ جاتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی اپنے گھر میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچہ چھوڑ کر کے آئے ہو، کوئی جو ہے وہ اپنے جوان بیٹی کو چھوڑ کر کے آئے ہو، کوئی جو ہے اپنی نئی نویلی دلہن چھوڑ کر کے آئے ہو، تم لوگ جاتے کیوں نہیں ہے؟ جاؤ، میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں تمہاری وفا کا ثبوت پیش کر دوں گا۔ حضرت مسلم بن اوسجا آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں اے آقا حسین، یہ لیجیے تلوار اور اپنے ہاتھوں سے میری گردن کو اڑا دیجیے۔ مجھے گھر جانے سے اچھا ہے کہ میں آپ کے قدموں پہ جان دے دوں، اس لیے کہ میں یہاں جانے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں یہاں سے جا نہیں سکتا، میں مانتا ہوں کہ شفاعت مل جائے گی، شفاعت ہو جائے گی، لیکن آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کا موقع نہ مل سکے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت حبیب ابن مظاہر آگے بڑھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے لاٹھی کو پھینک دیتے ہیں۔ لاٹھی پھینک کر تلوار لیے ہیں مولا حسین کے آگے جا کر کے گھٹنوں کے بل یعنی دو جانو ہو کر جو بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے اپنی تلوار جو ہے مولا حسین کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور رکھنے کے بعد کہتے ہیں آقا حسین، میں تو آپ کا نوکر ہوں، میں تو آپ کا خادم ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کے حکم کی تابع داری کرنے والا ہوں، میں واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ میں واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ میں آپ کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے جان سے جانا گوارا ہے لیکن آپ کو یہاں چھوڑ کر جانا گوارا نہیں ہے۔ اگر کل بروز قیامت میری ماں فاطمہ نے مجھ سے سوال کر دیا کہ اے حبیب ابن مظاہر، میرا بیٹا جو ہے تمہارا دوست تھا، تم نے ساری زندگی میرے بیٹے سے دوستی کی، تم نے دوستی کی ہے، تم نے ساری زندگی میرے بیٹے سے دوستی کی، لیکن جب اس پر مصیبت آئی، جب کربلا میں پانی بند کر دیا گیا تو تجھے اپنا گھر یاد آ گیا، جب اس کے اوپر تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو تجھے اپنا کنبہ یاد آ گیا تھا، تو تجھے اپنا گھر یاد آ گیا تھا۔ اے مولا حسین بتائے میں اپنی ماں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، آپ کی ماں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے آپ کے قدموں پہ قربان ہونا گوارا ہے۔ اے مولا حسین، آپ مجھے رخصت کریں، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے بوڑھا سمجھ کر کے نظر
جو ہے وہ 72 یا 75 سال تقریباً ہو گئی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب کسی کے اوپر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے تو اس کا ہاتھ میں طاقت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے, ہاتھ کی طاقت ختم ہونے لگتا ہے, کمر جھکنے لگ جاتے ہیں. اب کوئی اس عمر میں جا کر کے کوئی لاٹھی نہیں چلا سکتا, مگر کربلا میں تو تلوار چلانی تھی, کربلا میں تو تلوار چلانی تھی, کربلا میں تلوار چلانی تھی. حضرت حبیب ابن مجاہد کہتے ہیں اے مولا حسین, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بوڑھا کیا کام آئے گا, یہ کربلا میں جا کر کیا گل کھلائے گا, تو آپ اپنے حوصلہ کو پست نہ ہونے دیں, آپ اپنے حوصلہ کو بلند کر دیں. کل جب صبح کا سورج جو ہے ایک ضرور ہوگا, اور جب آپ کے نام پہ گردن کٹانے کی باری آئے گی تو اکبر بعد میں جائے گا, حبیب پہلے جائے گا, اصغر بعد میں جائے گا, حبیب پہلے جائے گا, اور محمد بعد میں جائیں گے, حبیب پہلے جائے گا. اے حسین, یہ یاری میں نے مزے کے لیے نہیں کی ہے, بلکہ اپنے قدمے باپ کے قدمے پہ جائے دربار کرنے کے لیے کی ہے, بلکہ آپ کے قدموں پہ جان قربان کرنے کے لیے کی ہے. یہ حبیب ابن مجاہد ہے. محترم سامعین کرام, جیسے ہی حبیب ابن مجاہد نے اتنی بات کہی ہے, اس کے بعد جو ہے محفل برخاست ہو گئی. مولا حسین کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ اور جا کر اپنے رب کو بنا لو. سبحان اللہ, جاؤ اپنے رب کو بنا لو. وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان مولا حسین کے چاہنے والوں, آج تمہارے پاس وقت ہے, سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہے, پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا نہیں سکتے. یاد کرو اس وقت کو جب مولا حسین نے خطبہ دیا آخر بار, کہا جاؤ اپنے اپنے خیمے میں اور جا کر اپنے رب کو راضی کر لو. سب لوگ اپنے خیمے میں چلے گئے. مولا حسین بھی اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں اے رب تبارک و تعالیٰ, یہ حسین کی زندگی اور آپ کی بندگی کی آخری رات ہے. مولا حسین نے کہا تھا کہ حسین کی زندگی اور تیری بندگی کی آخری رات ہے. اے رب تبارک و تعالیٰ, میں تم سے یہ نہیں کہتا, میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میری جان بخش دو, میں یہ نہیں کہتا کہ جو میرے اوپر تیر آنے والے اس کا رخ موڑ دو, میں یہ نہیں کہتا کہ جو میرے اوپر تلوار کے نشانات آنے والے ہیں اس سے مجھے بچا لو, بلکہ رب کریم یہ دعا کرتا ہوں کہ کل صبح کا جب سورج طلوع ہوگا تو کربلا میں کل پہنچیں گے تو یزید جو ہے وہ چھری میرے گلے پہ چلائیں گے. اس وقت مجھے صبر کی توفیق دینا, اس وقت مجھے صبر کی توفیق دینا. اور جب بچوں کی پیاس ستائے گی اس وقت میرا قدم ڈگمگا نہ جائے, اس لیے مجھے ثابت قدم رکھنا. اس طرح سے آپ دعا فرماتے ہیں اور پوری رات جو ہے یہ مزاری میں گزار دیتے ہیں. جب فجر کا وقت ہوا تو اپنے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر سے کہتے ہیں کہ بیٹا اکبر, بابا کی زندگی میں یعنی حضرت علی کی زندگی میں پوری زندگی میرا بڑا بھائی مولا حسن نے اذان پڑھی تھی کیونکہ وہ اس سے بڑے بیٹے تھے, اور تم آج میرے بڑے بیٹے ہو, آج فجر کی اذان تم دو گے. آج تم اذان پڑھو گے. بابا کی زندگی میں ان کے بڑے بیٹے حسن نے اذان پڑھی تھی, تم میرے بیٹے ہو, تم اذان پڑھو گے. ہاں, اور کربلا جانا تو کربلا کا جائزہ بھی لے لینا, کربلا جانا تو کربلا کا جائزہ بھی لے لینا. حضرت علی اکبر کربلا پہنچے, اذان پڑھی, اذان پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کربلا کا جائزہ لینا شروع کیا. جب کربلا کا جائزہ لے رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش خاتون کربلا کی زمین پر موجود ہے, نقاب پوش خاتون کربلا کی زمین پر موجود ہے, اور وہ جو ہے ہچکیاں لے کر کے رو رہی ہے. جب حضرت علی اکبر کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے, حضرت علی اکبر اس خاتون کے قریب جاتے ہیں اور جا کے عرض کرتے ہیں کہ خاتون
تم کون ہو, یہاں کیا کر رہی ہو, کس لیے آئی ہو, یہاں کیا کر رہی ہو. حضرت علی اکبر کیا کہتے ہیں, جو اپنے آنچل سے کربلا کی رتیلی زمین کو صاف کر رہی ہے. حضرت علی اکبر نے ان سے سوال کیا مگر کوئی جواب نہ ملا. حضرت علی اکبر واپس اپنے خیمے میں آ جاتے ہیں. خیمے میں آنے کے بعد اپنے بابا مولا حسین کو کربلا کا منظر بتانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا میں نے کربلا میں گیا, اذان پڑھی, اس کے بعد میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. کہا بیٹا کیا منظر دیکھے ہو, کہا میں نے دیکھا جب اذان پڑھی اس کے بعد کربلا کا معائنہ کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو اپنے آنچل سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے. اور جب میں اس کے پاس گیا اور قریب گیا, قریب جانے کے بعد میں نے کہا کہ خاتون یہاں کس لیے آئی ہو, یہاں تمہارا کیا کام ہے, تم کون ہو. تو کوئی جواب نہ ملا. اس وقت جبھی بات حضرت علی اکبر نے کہی تھی مولا حسین کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, مولا حسین رونے لگ جاتے ہیں. حضرت علی اکبر کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر بابا میں نے ایسی کون سی بات کہی ہے کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں نے ایسی کون سی جملہ نکالا ہے جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچی ہے اور آپ رونے لگے, آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت علی اکبر کو مولا حسین سینے سے لگاتے ہیں, لگا کے کہتے ہیں بیٹا تم نے جس کربلا میں اس خاتون کو دیکھا ہے وہ کوئی اور خاتون نہیں ہے, وہ کوئی کسی کو جواب کے آنے والی خاتون نہیں ہے, بلکہ تیری دادی میری ماں فاطمہ ہے جو مدینہ سے کربلا معاہدہ پر آئی ہے اور اپنے بیٹے مولا حسین کے لیے کربلا کی دھرتی کو صاف کری ہے. یہ سوچ کر صاف کر رہی ہے کہ کل جب میں گھوڑے سے اتروں گا تو کہیں ملک مجھے جو ہے چھوٹ نہ جائے, اس لیے جو ہے کربلا کی رتیلی زمین کو صاف کر رہی ہے. مولا حسین کے چاہنے والوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاتون جنت اپنے بیٹے مولا حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں تو انہیں کوئی جو ہے کرنا چاہے تو یاد کرو جس وقت ظالموں نے مولا حسین کے اوپر تلوار چلایا ہوگا اس کے زخم کو حضرت فاطمہ کیسے برداشت کر رہی ہوگی, جب تیروں سے بدن چھلنی کیے جا رہے ہوں گے اس وقت جو ہے حضرت خاتون جنت کس قدر برداشت کرتی ہوگی. یہ کربلا کا منظر ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام بڑی آسانی کے ساتھ پہنچا ہے. پیارے اتنی آسانی سے اسلام ہم تک نہیں پہنچا, اس کے لیے کربلا میں کتنی قربانیاں دی گئی ہے تب جا کر کے یہاں تک اسلام پہنچا ہے. محترم سامعین کرام, تو حضرت آقا حسین جب اتنی بات کہی اس کے بعد میں پلٹ کر اب آتا ہوں وہیں حضرت حبیب ابن مظاہر عرض کرتے ہیں اے مولا حسین آپ مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے, آپ مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے. جب حضرت علی اکبر نے اذان کہی اس کے بعد جو 10 محرم آیا ہے, 10 محرم آیا تو ابن زیاد کی طرف سے اعلان ہوا. اعلان کیا ہوا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلہ میں آئے. عمرو بن سعد کہتا ہے کہ ہے کوئی جو میرے مقابلہ میں آئے. مولا حسین جو ہے سب سے پہلے جنگ میں جانے کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں, سب سے پہلے جنگ میں جانے کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں. حضرت حبیب ابن مظاہر جو ہے وہ 70 سال کی عمر ہے مگر ان کا جذبہ دیکھیے, ان کا شوق دیکھیے, مولا حسین سے محبت دیکھیے. اپنے ہاتھوں سے لاٹھی کو پھینکتے ہیں اور پھینکنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ حسین آقا آپ میرے ہوتے ہوئے جنگ میں نہیں جا سکتے, آپ میرے ہوتے ہوئے نہیں جا سکتے, پہلے میں جاؤں گا اس کے بعد کوئی جائے گا, آپ مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے. حضرت آقا حسین جو ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کو کہتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر یہ لوگ جو ہیں میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ مجھے شہید کر دیں گے, اس کے بعد کسی کے خون کا طلب نہیں کریں گے, یہ لوگ پھر کسی کو شہید نہ کریں گے, میں جاؤں گا. حضرت حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ نہیں میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے. آخر بار اصرار کرتے ہیں تو مولا حسین جو ہے انہیں جنگ میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں. مولا حسین جب جنگ میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں تلوار تھماتے ہیں. جب تلوار تھمائے ہیں قسم خدا کی ان کا چہرہ کھل جاتا ہے. حضرت مولا حسین سے فرماتے ہیں حبیب ابن مظاہر اے میرے دوست آقا مولا
गुजारिश है कि आप जब मुझे रुखसत करें तो अपने सीने से लगा करके रुखसत करें, अपने सीने से लगा करके रुखसत करें। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर को जो है मौला हुसैन सीने से लगाते हैं, लगाने के बाद रुखसत कर रहे हैं। अब जब सवारी पे सवार होना चाह रहे थे उससे पहले हबीब इब्ने मुजाहिर जो है मौला हुसैन से कहते हैं कि अपने कदम को पीछे कर ले। मौला हुसैन अपने कदम को पीछे किए हैं, फिर से मौला हुसैन के कदमों के नीचे के खाक उठाते हैं, उठाने के बाद उसको चूमते हैं, अपने सर पे डाल लेते हैं, कहते अब सीने से लगा करके मुझे सवारी पे सवार कर दीजिए। मौला हुसैन सीने से लगाते हैं और उसके बाद सवारी पे सवार कर देते हैं। सवारी पे सवार किया है तो हबीब इब्ने मुजाहिर जो देखने में तो 72 साल के बूढ़े थे, लेकिन जब मैदान में उतरे हैं तो अली यजीदी थर्रा रहे हैं। ऐसा महसूस होता था जैसे कि ये अली अकबर जो है अली अकबर चल करने के लिए आया है। जब मैदान में उतरे हैं तो ऐसा लगता है जैसे 25 साल का कोई जवान मैदान में उतरा है। मोहतरम सामईन किराम, उसके बाद जब वो जंग में गए हैं, अब जंग होने लगी है, तारीख बताती है हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर को तोड़ने के लिए बहुत सारी कोशिश किया गया। जब हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर जो है वो जंग में उतरे हैं तो यजीद देख कर कहते हैं कि देखो ये बूढ़ा 72 साल का है, इसका कमर झुका हुआ है, इसके हाथ जो है सही से नहीं उठ रहे हैं और ये हमसे मुकाबला करने के लिए आया है, ये हमसे जंग करने के लिए आया है, ये हमसे मुकाबला करने के लिए आया है। उनका मजाक बना रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मुअल्लिफीन लिखते हैं कि हबीब इब्ने मुजाहिर जो है जब तलवार चलाना शुरू किए हैं तो तकरीबन 41 यजीदियों को फनाफिल नार किया है। 41 यजीदियों को जो है वो कब्र कर दिया, फनाफिल नार कर दिया। आखिर में एक यजीदी आगे बढ़ा, अम्र बिन साद से कहता है कि ये हुसैन का गुलाम है, हुसैन का आशिक है और मैं उसे तोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरे एक सिपाही को इसने तोड़ा है, मेरे हूर को इसने तोड़ा है, मैं भी इसे तोड़ूंगा। मैं हुसैन का चाहने वाला है, मैं भी इसे तोड़ूंगा। अम्र बिन साद कहता है कि हुसैन का जो गुलाम होता है वो तोड़ा नहीं जाता है, हुसैन का गुलाम जो है वो टूटता नहीं है। मोहतरम सामईन, लेकिन यजीद कहता है कि 3 दिन से पानी बंद है, मैं पानी की लालच देकर इसे तोड़ लूंगा, मैं पानी का कटोरा दिखाकर इसे तोड़ लूंगा। अम्र बिन साद कहता है कि ठीक है तुम आजमा लो, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये कभी नहीं टूटेगा। जो हुसैन का चाहने वाला है वो कभी नहीं टूटता है। यानी गैर को भी ये मालूम है कि जो हुसैन का चाहने वाला होता है उसका हौसला इतना मजबूत होता है कि अपने सर को बचा सकता है, लेकिन यजीदी के सामने अपने सर को झुका नहीं सकता है। ये गैर तारीफ कर रहे हैं। मोहतरम सामईन किराम, आखिरकार जो है एक यजीदी पानी का प्याला लेकर आगे बढ़ा और आगे बढ़ा कहा है हबीब इब्ने मुजाहिर तेरे ऊपर बुढ़ापा तारी है, तेरे बुढ़ापे को देखकर मुझे तरस आ गया, लो ये पानी का प्याला है, तुम पानी पी लो। हबीब इब्ने मुजाहिर ने जब ये देखा है अपनी तलवार को नियाम में रख लेते हैं और उसके बाद उसे आवाज देकर कहती है आ गरीबा, आ गरीबा। दूसरा यजीदी उसके कांधे पे हाथ रखता है, कहता कि अगर तुम बढ़ गए उसके करीब चल गए तो तुम भी अपनी जान से हाथ धो दोगे, उसके करीब मत जाना। यानी हबीब इब्ने मुजाहिर का तेवर ऐसा था कि तारीफ देखकर फरमा रहे थे उनके करीब कोई मत जाओ। आखिरकार जो है यजीदी जो है यजीदी जो है आखिरकार पानी का प्याला लेकर आगे बढ़ा, हबीब इब्ने मुजाहिर के पास पहुंचा। उसके बाद पानी का प्याला ऊपर उठा रहा है, उस वक्त जो है हबीब इब्ने मुजाहिर अपने पाँव को जो है रेखान से बाहर निकालते हैं और यजीदी जो है पानी का प्याला ऊपर की ओर उठा रहा है ताकि ये पानी का प्याला अपने हाथों से पकड़ ले, मगर हबीब इब्ने मुजाहिर पानी का प्याला पकड़ने के बजाय अपने जूते की नोक से मारते हैं उस प्याली को और प्याली जाकर उस यजीदी के मुंह पे लगता है। जब यजीदी के मुंह पे लगता है हबीब इब्ने मुजाहिर कहते हैं ऐ यजीदी तुमने क्या समझा है कि तुम पानी की लालच देकर तुम हबीब को तोड़ लोगे? अरे तुमने सारी जिंदगी यजीद के कदमों में गुजारी है, मैं भी पूरी जिंदगी हुसैन के कदमों में गुजारी है। तुम अपनी जिंदगी यजीद के कदमों में गुजारी है तो हम भी मौला हुसैन के कदमों में गुजारी है। तुम मुझे तोड़ नहीं सकते। आखिरकार
میں ساتھ بات بتا رہا ہوں، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی. حضرت علی بن